अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले नॉर्वे में एक इंसिडेंट हुआ है जो कि हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही दिल अफसोस वाक़या है, जिसमें आप देख सकते हैं ये वीडियो में कि So why did you come here today? Burn Quran, which I'm gonna burn down the road here. You can't burn the word of God. No matter what you do, you try to extinguish the light of Allah. Allah will perfect His light. There's nothing you can do. And you will burn in the hellfire. You will burn in the hellfire. You can't burn the Quran. दो आदमी गालबन एक जीप में आते हैं और उसमें पहले वो एक बंदे को मिलते हैं, एक गालबन सिक्योरिटी गार्ड होता है या क्या होता है, तो उसको मिलते हैं। वो जब बंदा पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या मकसद है तुम्हारा, तो वो आगे से कहते हैं कि हम कुरान को जलाने लगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो वो बंदा उनको रोकने की कोशिश करता है और उनको कहता है कि भाई अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह बेनियाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ कुरान नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इनकी मतलब इनके पास जब दलाइल ही कोई नहीं है, ये इल्मी बात ही नहीं कर सकते, तो इनके पास आ जाके यही होता है अपने दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए ना, कुरान को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आग लगा दें, नाउज़ बिल्लाह, या नाउज़ बिल्लाह हमारे नबी की तौहीन करने लग जाते हैं। तो ये इनका रवैया है, ये इनको ये तरबियत दी गई है कि इस तरीके से अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा ना, तो आप उसके साथ इस तरीके से बिहेव करें। इनके पास मतलब दलाइल में तो कोई बात है ही नहीं ना, और ये मान भी नहीं सकते, क्योंकि ये इनको पता है कि हम अगर मतलब वो समझते हैं कि पता नहीं हम क्या चीज़ हैं, मतलब ये कहते हैं कि हमें मुसलमान गलत साबित कर देंगे, हमें जुटला देंगे। यार हम तो नहीं झूठा होने पाएंगे। यही हाल है फिर कि ऐसा करते हैं कि चलो ना इनके साथ इस तरीके से लड़ाइयाँ ले लेते हैं कि इनकी जो मोतबर किताबें हैं या इनकी जो मोतबर प्लेसेस हैं या इनकी जो मोतबर हस्तियाँ हैं उनका मजाक उड़ाया जाए, या उनके खिलाफ उनके इस तरह के काम किए जाएंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, को कुरान को आग लगा दी जाए। तो खैर इस इंसिडेंट में एक खुशखबरी भी है कि इस इंसिडेंट में उन लोगों के साथ जिन्होंने ये हरकत की, एक हमारे मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक बहन है, और जिसने इस पे हिम्मत दिखाई है और माशाल्लाह उसने पीछा किया इनका जाके गाड़ी में और उसको टक्कर करके गाड़ी को उल्टा दिया। Kom igen! Jag hiver henne på för dig. Han kommer upp i skapet. Han kommer upp i skapet. Jag har bränt Koranen! Skjær, er det sånn? Følg meg, stopp. Her blir det rolig. De kjøper og kjører på Lars her. Her er det action. Det her må miste førerkortet for. Stopp. Jeg sier, følg etter. Som har skjedd da, vi ser her nå, vi bare ser hva som skjer. Her er det skikkelig, her er mordforsøk! Der er mordforsøk! Hva faen? Stopp her! Det er oss. Som sagt, nu tar बहुत अच्छा किया, इनके साथ इससे भी बदतर होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब हम इनको इल्मी दलाइल में इनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, तो आगे से जब इनके पास जवाब नहीं होता और ये इन हरकतों में उतर आते हैं और फिर हमारे जज्बात जो उनसे हैं उनके साथ खेलते हैं, तो फिर हमें दुख होता है। फिर हम बंदा नहीं काबू पा सकता उस टाइम पे जब ये काम कर रहे होते हैं, तो फिर इस तरह ही होना है इनके साथ। तो इन लोगों को मौत का तो पता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। इनको बस यही है कि बस ना ये ज़िंदगी है, थोड़ा सा खाया पिया जानवरों की तरह खा पी के और मर गए, इसके बाद कोई लाइफ नहीं है। इनको नहीं पता कि हमने अल्लाह के हजूर पेश होना है, कोई किसी किस्म का डर नहीं है इनको। और उस औरत की मैं अब आपको थोड़ी सी बात कर लेता हूँ उस औरत के बारे में, कि उस सिस्टर लगती, ज़ाहिर सी बात हमारी सिस्टर है वो।
اب اس نے اب یہ ناروے میں رہنے والے ظاہر ہے وہاں پہ تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جو بہنیں حجاب کرتی ہیں نا وہ بہت اللہ کا شکر ہے دیندار جو لوگ ہیں نا وہ وہاں پہ بھی کر لیتی ہیں، جس طرح کا مرضی ملک ہو وہ وہاں پہ حجاب وغیرہ اپنے پردے کا دھیان رکھتی ہیں۔ اس لڑکی کے دل میں نا وہ جو پاکستانی لڑکی ہے جس نے یہ سارا معاملہ کیا ہے بعد میں اس کے اوپر اس کے پیچھے بھاگی ہے اور اس کی گاڑی کو 2-3 دفعہ ہٹ کیا اور اس کی گاڑی کو اس نے مطلب ایسا ہٹ کیا کہ وہ وہاں سے نا کلٹیاں کھا کے نیچے گری ہے۔ تو ابھی اس لڑکی کی میں تھوڑا سا یہ اصل میں یہ ہمارے معاشرے میں اتنا معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے۔ دیکھیں اس لڑکی کی اب اس سائیکی ہے، اب ان کے معاملات ہیں، اب اس کو محبت ضرور ہے، لیکن اس میں دیکھیں اس نے ثابت کیا ہے جب سامنے آئی ہے۔ اب اس نے اس ٹائم پہ دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا، لباس ایسا پہنا ہوا تھا کہ ایک یہ مسلمان عورت کو یہ چیز سے شوبہ نہیں دیتی کہ یہ چیزیں اس طرح پہنے، صحیح ہے، اور وہ مطلب اتنی گندی گندی گالیاں دے رہی ہے۔ اب وہ قرآن پاک جس کو اس نے آگ لگائی تھی ناؤذ باللہ، اب اس نے عورت نے اس کو کپڑے سے مطلب بجھایا آگ کو، اور یہ سارا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے بجھایا، اس کے بعد اس نے اس کو جب ہاتھ میں پکڑا اور ہاتھ میں پکڑ کے اس نے اتنی اتنی گندی گالیاں دی ہیں۔ اور یہ مینٹلٹی یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا، یہ ہمارے دین نے کسی جگہ پہ بھی ایسی مینٹلٹی نہیں بنا کے دی ہمیں، اور ان لوگوں نے خود کبھی مطلب دین کو اپنے اوپر ظاہر نہیں کرنا ان کو۔ اب دیکھیں جب نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگ یہ لعنتی قسم کے لوگ جب ہمارے نبی کی داڑھی کے اوپر بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کا اسکیچ بنا کے نعوذ باللہ اور داڑھی کے اوپر وہ بم وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کسی کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ یار میں اب مطلب نیت کروں؟ جو بغیر داڑھی والے جو اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ بھائی میں آئندہ کے بعد داڑھی رکھوں گا، ان کو تو داڑھی سے چڑھا تو میں داڑھی رکھ کے دکھاؤں گا، بھائی ہاں چڑھو اور چڑھو، چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو داڑھی رکھ کے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یا یہ اب سسٹر ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اب اگر یہ ویڈیو دیکھے یہ بہنا تو ان سے یہ گزارش ہے کہ یار اس نے یہ کام اسلام کے خلاف اسی وجہ سے کیا کہ اسلام کے اندر مینرز بہت زیادہ ہیں، سیکس ڈسپلن بہت زیادہ ہے اسلام کے اندر۔ تو آپ میری بہن اگر آپ اس کو چاہتی ہیں نا کہ ان لوگوں کو کوئی مطلب ان کو اصل اٹیک ان کے اوپر ہو تو آپ پردہ کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے، یہی ان کے اوپر اصل اٹیک ہے۔ آپ پردہ کرنا شروع کریں، آپ دین کو فالو کریں تو یہ آپ ان کو ہرا سکتے ہیں۔ ادروائز جس طریقے سے آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اور قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کو گندی گندی گالیاں دے رہی ہیں اور خیر آپ اس کے پیچھے بھاگی ہیں، آپ نے جو بعد میں عمل کیا ہے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس ٹائم کے اوپر یہی بنتا تھا، لیکن یہ جو آپ کا حلیہ تھا تھوڑا سا اس کو بھی سنبھال لیں، آپ کی مہربانی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ کو نعوذ باللہ اس سے آپ جہنمی ہو گئی ہیں یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، صرف اپنے آپ کو سنوارے، ان کو خود بخود ہی جواب مل جائے گا، ان کی خود بخود ہی اس سے نا آپ سمجھ لیں وہ بیٹھے بیٹھے ان کا دماغ خراب ہو جانا، ان کو اسی طریقے سے سزا مل جانی ہے۔ آپ کے پردہ کرنے سے ان کو سزا ملے گی، کیونکہ انہوں نے خود ہی گٹ گٹ کے مر جانا۔ یار ہم کوشش کرتے ہیں، انہوں نے سوچنا یار ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک بدنام کریں، تو یہ تو اور ماشاءاللہ پھیلتا جا رہا ہے اسلام۔ جب آپ صحیح طریقے سے دین کو فالو کریں گی نا تو انشاءاللہ عز و جل ان کی دم پہ خود بخود ہی پہنچ جائے گا۔ یہ انہوں نے ان کاموں سے باز نہیں آنا، اور ہم لوگ اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے، اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے یار، وہ تو ایسے ہی ہے، ان کے لیے وہ کتاب معنی نہیں رکھتی، ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ قیمتی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ اس کتاب، آپ مجھے یہ بتائیں وہ جو سسٹر بھاگی ہے اس کے پیچھے، کیا وہ جس کتاب کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے کیا وہ خود اس کتاب کی بے رحمتی نہیں کر رہی جب وہ اللہ کے احکامات سے دور ہے؟ اللہ نے اسی کتاب کے اندر فرمایا ہے عورتوں کو کبھی وہ پردہ کریں۔ اب میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا اس انسیڈنٹ کے بعد کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جس کتاب کو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اس کتاب کی یہ جاہل، یہ کمینے لوگ بے رحمتی کرتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں ویڈیوز بنانے کے بعد وہ پتہ نہیں کتنا ان کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں، مطلب وہ اپنی کے لہذا دنیا میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ مین مقصد یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو جلاتے کیوں ہیں، کیا ہے اس کتاب میں، ان کو کیا پریشانی ہے اس کتاب سے؟ ان کو اس کتاب سے یہ پریشانی ہے کہ اگر ایک عام آدمی اس کتاب کو فالو کرتا ہے نا تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے اس کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن ہماری شکایت کرنی ہے نا کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے اس کتاب کو پشے پست ڈال دیا، مطلب اس کو کوئی پڑھا نہیں، اس کو مطلب اس کے بارے میں صرف اس کے بارے میں اتنا انہوں نے رویہ رکھا کہ اپنی بیٹی کی شادی ہو، اس کو اس کتاب کو اس کے سر کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو نیچے سے گزار دینا ہے. اس سے اس کی شادی جون سی ہے نا، مطلب اس کی زندگی جون سی ہے نا، وہ اس میں کبھی ٹینشن نہیں آئے گی. یہ رویہ، یہ مطلب یہ انہوں نے عقیدہ پتہ نہیں کہاں سے کر لیا ہے. یا پھر کوئی مر گیا نا ان کا ماں باپ دادی دادا جو بھی بہن بھائی، تو اس کو پڑھ پڑھ کے نا ایسے اس کا پڑھی جانا ہے اور اوپر سے عربی پڑھی جانی ہے اور پڑھ کے تو اس کو پھوکے ماری جانی ہے، یہ بھی میرے ابا جی کو دادا جی کو پہنچ جائیں گی. یہ تو آپ تک پہنچ جائے تو بڑی بات ہے، آپ تو ان کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ قرآن اور حدیث میں کسی بھی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے اور پھوکے ماریں گے تو آپ کی پہنچ جائے گی آپ کے دادا ابو کو، اپنے ابو کو یا امی کو، کسی کو. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا من ذالک ان کو نہیں تھا پتا کہ میں کسی اگر ان کے چچا حضرت حمزہ ابن مطلب یا ان کو وہ اس طریقے سے پڑھ پڑھ کے ان کے لیے ثواب درائم نہیں تھے کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غالباً تین بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی زندگی میں وفات پا گئیں، ٹھیک ہے، اور بیٹے بھی جو بچے تھے اور وہ بڑے نہیں ہوئے، مطلب اس سے پہلے ان کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا تو وہ بھی دنیا سے جا چکے. تو ان کے لیے یہ چیزیں پڑھ پڑھ کے کیوں نہیں پھوکی ماری گئیں؟ کیا صحابہ کرام نے کسی اپنے والدین کے لیے یا اپنے بھائی بچے کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ اس کو پڑھ پڑھ کے پھوکے ماری گئی ہوں؟ عمل کیا، قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھایا انہوں نے. اور ہم لوگ قرآن کو صرف اور صرف وہ غلاف میں لپیٹنا ہے اور ایسے کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے کہ کہیں بے رمتی نہ ہو. پیچھے نہیں لگانا، بیک سائڈ پہ کوئی سینڈی نہیں لگنی چاہیے، قرآن نہ اوپر لکھا ہو، پیٹھ ہوتی ہے جی. جو اصل میں ایکچوئل میں آپ نے پیچھے ڈال دیا ہے، مطلب کہ اس کو اس کی تعلیمات سے دور کر لیا اپنے آپ کو، وہ نظر نہیں آتا. وہ بید بھی نہیں ہے، وہ بے رمتی نہیں ہے کہ مطلب صرف اور صرف آپ کو یہ لگ گیا ہے کہ اس کے اوپر مٹی نہ پڑے، وہ بے رمتی ہے. اس کو پیچھا نہ ہوتا ہو، یہ بے رمتی ہے. یا اس طریقے سے کوئی بندہ آگ نہ نعوذ باللہ لگا دے، اس طرح کے جاہل بندے کو اٹھ کے آگ نہ لگا دیں ہماری کتاب کو، یہ بے رمتی ہے. اور اصل جو بے رمتی ہے، جس کو اصل ایکچوئل میں جو بے رمتی ہے کہ ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم پھر جا کے اپنے بابا کو کہہ دیتے ہیں یا غوث پاک مدد فرمانا نعوذ باللہ من ذالک، یا دادا صاحب آج میری بیڑی پار کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ مطلب یہ اس کتاب کو آپ پڑھ کے، اس کتاب میں کم از کم 17 دفعہ تو دن میں پڑھی جاتی ہے نا سورہ فاتحہ نماز کے اندر فرائض میں اکیلے میں. اور اب بریلوی تو کہتے ہیں سنتوں کے بغیر بھی فرائض نہیں ہوتے، تو پھر اگر ان کی سنتے بھی لگا دی جائیں تو کم از کم 30 دفعہ ڈیلی ایک بندہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ میں جو 5ویں آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4تھی آیت ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور حضرت اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا جب بھی چاہیں اے اللہ تجھ ہی سے مدد چاہیں، جب چاہیں تجھ سے چاہیں. تو بات ہی ختم ہو گئی. تو مدد چاہیں تو اللہ سے ہی چاہنی ہے، یا اللہ مدد ہی کہنا ہے، کوئی یا علی مدد نہیں کہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو پکارتے تھے، آپ بھی اللہ کو ہی پکاریں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پکارتے تھے، آپ نے بھی اللہ کو ہی پکارنا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی، اب دیکھیں نا یہ جو ہماری بہن ہے، جس بہن نے یہ انسیڈنٹ میں اپنا رول ادا کیا، اس بندے کے پیچھے گئی اور اس کی گاڑی کو 2-3 دفعہ ٹکر ماری، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اس کے پیچھے گئی، اس کو جا کے ٹکر ماری، اس کی گاڑی کو سائڈ پہ پھینک دیا، وہ الٹی ہو گئی گاڑی، بالکل ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، بالکل ہی اس کو بہت برے طریقے سے مارا ہے. اور دیکھیں، اور مجھے بہت سکون ملا، یقین کریں اس عورت نے یہ جو کام کیا کہ بڑی ہمت دکھائی ماشاءاللہ، اور پاکستانی بہن ہماری. لیکن میں دل کی بات نہیں کر رہا، ابھی ظاہر کی بات کر رہا ہوں. جس کتاب کو بچانے کے لیے وہ آئی ہے نا، اس کتاب کے اندر اس کے بارے میں یہ لکھا گیا، اس عورت کے بارے میں. اللہ پاک اپنی اس بندی سے کہہ رہا ہے، عورتیں ہے نا، بندی ہے نا، تو کہہ رہے ہیں پردہ کرو اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. مردوں کو بھی کہا گیا، عورتوں کو بھی کہا گیا. اور اس بہن نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہمت دکھائی ہے، اللہ کا شکر ہے، بہترین کام کیا ہے. اس بہن کو میں سپورٹ کرتا ہوں. لیکن جب وہ قرآن جس کو نعوذ باللہ من ذالک اس کمینے نے جلایا، اور یہ تہذیب وہاں پہ دکھا رہی ہیں کہ مطلب ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، تم نے ہماری کتاب کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی.
اللہ کے سامنے اس طریقے سے آپ جائیں گی کہ مطلب آپ کتاب کو تو بچا لیا، مطلب آگ لگی ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے دل مجروح ہوئے ہیں، ہم نے جناب اس کو قتل کر دینا ہے، ٹھیک ہے بھی ہم قتل کرنے پہ بھی جانے کو تیار ہیں، لیکن جب ہمارا اس کتاب کے اوپر عمل ہی نہیں ہے تو ہم کس چیز کو بچا رہے ہیں؟ پہلے تو ہم خود اس کی بے رحمتی کر رہے ہیں، اور بعد میں جناب صاحب بظاہر اگر ایک بندہ اس کی کاپی کو، مطلب ایک کاپی ہے نا، اور ہمارے لیے وہ بہت معتبر ہے، اللہ کا کلام اس میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بہت معتبر کتاب ہے ہماری، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو آگ لگا رہے ہیں، اور اسی معتبر کتاب کو ہم نے پشے پست ڈال دیا۔ مطلب ہم نے قرآن پاک کی جو بے رحمتی خود کی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم ماننے کو نہیں تیار کہ ہم نے قرآن پاک کو بالکل ہی چھوڑ دیا، اور اس کی یہ جو بے ادبی ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ بچیوں کے اوپر سے ایسے کر کے قرآن پاک رکھو اور ان کو رخصت کر دو، کوئی بندہ فوت ہو گیا ایسے پڑھو اور پھوکے ماری جو کہ بھائی اتنے سپارے میری طرف سے، اتنے سپارے میری طرف سے، میں نے پڑھ دیے، تو مطلب یہ آپ قرآن کی عزت کر رہے ہیں، اور وہ بندے وہ تو خیر وہ تو ہے ہی جاہل ہیں، اور ان سے کیا امید لگا سکتے ہیں ہم لوگ جب ان کے پاس علمی ہائی بات ہی کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے ایسی حرکتیں کر کے خوش ہونا ہے نا، اور اصل جس چیز سے ان کو ان کے دل کو مطلب کہہ لیں کہ آپ ہٹ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک دفعہ ذرا اس بات کے اوپر نا ضرور سوچیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا